बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर मज़मून नवीसी पे है और मज़मून नवीसी में हमारा मौजू है उर्दू ज़ुबान व अदब। ये उर्दू ज़ुबान व अदब मौजू के ऊपर ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो अज़ीज़ तलबा, इंतहाई अहम ये मज़मून है। पहले हम एक लेक्चर कर चुके हैं, ये उसी का दूसरा हिस्सा है। तमाम तलबा आप यूनिक नोट्स ओपन करें, हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अज़ीज़ तलबा, उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है। ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों, ख़ित्तों और सूबों के एक राब्ते की ये ज़ुबान है, जिसका काम ना आशनाओं के दरमियान आशनाई के रवाबत मुस्तहकम करना है। यही वो ज़ुबान है जो दिलों में मोहब्बत के जज्बात उभारती है और टूटे टुकड़ों को जोड़ती है, बिखरे दानों को यकजा करती है। इसीलिए इसे कौमी ज़ुबान होने का शर्फ हासिल है। हक़ ये है कि कौमी ज़ुबान किसी मुल्क की इज़्ज़त व तौक़ीर का बायस होती है और ज़िंदा कौमें इसे नफ़रत की नज़र से नहीं देखा करती, बल्कि इस पर फ़ख्र व नाज किया करती हैं। ज़िंदा वतन में रूह सकाफ़त इसी से है, आज़ादी वतन की अलामत इसी से है। उर्दू ज़ुबां है बाइस से तौक़ीर अर्ज़ पाक। अज़ीज़ तलबा, इस्लाम अरब के रेगिस्तान से उठा और ईरान के रास्ते यहाँ तक आया। अरबी ने इस्लामी असरात फ़ारसी पर मुरतब किए। गोया अरबी और फ़ारसी में इस्लामी तहज़ीब व तमद्दन के नकूश वाज़े, पुख्ता और नुमायाँ हैं। इन दो ज़बानों के बाद उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जिसमें सबसे ज़्यादा इस्लामी रूह मौजूद है। इसी बुनियाद पर भारत उर्दू की मुखालफत करता है और इसे मुसलमानों की ज़ुबान करार देता है। हालांकि ये मुख्तलिफ़ कौमों के मेल जोल का एक फितरी नतीजा है। ये मुख्तलिफ़ ज़बानों की एक मिली जुली शक्ल है, या दूसरे लफ्ज़ों में एक तरक्की याफ्ता सूरत है। भारत के एक शायर जस्टिस आनंद उर्दू के सिलसिले में भारत दुश्मनी की तरफ अपने इस शेर में इशारा करते हैं। कहते हैं, दी थी मुझे दो आबा गंगो जमन ने जो ज़बां, उसी को आज हुक्म है गंगो जमन से दूर दूर। बरसगीर पाको हिंद की जिद्दोजहद आज़ादी में उर्दू ही राब्ते की वाहिद ज़ुबान रही है। सियासतदान इसी ज़ुबान को ज़रिए इज़हार बनाते रहे। मुकर्ररीन इसी ज़ुबान के ज़रिए लोगों के दिलों को गरमाते रहे, लोगों के जज्बात को भड़काते रहे। मुफस्सिरीन इसी ज़ुबान में कुरान मजीद की तफसीर लिखते रहे और उदाबा शेर इसी ज़ुबान के ज़रिए ग़ुलाम दिलों में आज़ादी का वलवला पैदा करते रहे। गांधी से लेकर नेहरू तक, अबुल कलाम आज़ाद से लेकर मौलाना शबीर अहमद उस्मानी तक सभी ने इसी ज़ुबान को अपनाया।
قائد اعظم کی بصیرت نے اسی لیے اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا، کیونکہ وہ خوب سمجھتے تھے کہ جب تک کسی قوم کا الگ تشخص نہ ہو اس وقت تک اس کے خیالات میں انفرادیت نہیں آیا کرتی اور نہ اس کی سوچ قومی سطح پر نکھر سکتی ہے۔ گو اردو ہماری زبان ہے، مگر انگریز کی غلامی کے اثرات ہمارے ذہنوں سے محو نہیں ہوئے۔ ہم احساس کمتری میں مبتلا ہیں، ہم ہر مقام پر انگریزی کو ترجیح دیتے ہیں۔ انگریزی اس خیال سے ضروری ہے کہ وہ بین الاقوامی زبان ہے۔ انگریزی کو پڑھنا ضرور چاہیے، مگر انگریز بننا نہیں چاہیے۔ اردو کے مقابلے میں اسے اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں کوشش کے باوجود اردو بی اے میں بطور لازم مضمون نہیں پڑھائی جاتی۔ انگریزی کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایک اختیاری مضمون کی ہے، جبکہ یہ بطور قومی زبان اردو کی توہین ہے۔ ہم بی اے میں انگریزی کو لازمی مضمون کے طور کے اوپر پڑھتے ہیں، جبکہ اردو کو اختیاری مضمون کے طور کے اوپر پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنی زبان کو اہمیت دیں۔ آزاد قومیں اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنی روایات، اپنے لباس کی توقیر کو قائم رکھا کرتی ہیں، مگر افسوس کہ ہمارا لباس بھی مغربی ہے اور ہماری زبان بھی مستعار ہے۔ ہم نے انگریزوں سے انگریزی زبان ادھار لے لی۔ حقیقت یہ ہے کہ مانگے تانگے کی زبان کے ذریعے گفتگو کرنے والے قومی فکر سے بیگانہ اور ملی آبرو سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ چین کے وزیر اعظم پاکستان آئے۔ ان کا یہاں ہر مقام پر انگریزی زبان میں استقبال ہوا، مگر انہوں نے ہر خیر مقدم کا جواب چینی زبان میں دیا۔ گو وہ انگریزی زبان کے فاضل تھے، مگر انہوں نے اپنی قومی زبان کو اپنے خیالات کا اظہار کا ذریعہ بنایا، کیونکہ ان کی الفاظ میں چین گنگا نہیں ہے۔ عزیز طلباء، ہمیں بھی چاہیے ہم پاکستان کو گنگا نہ بنائیں، بلکہ اپنی زبان کو فروغ دیں۔ اپنے ملک میں تمام علوم کو ہم ٹرانسلیٹ کر کے دنیا کی طرح اپنی زبان میں کنورٹ کریں، تاکہ ہمارے طلباء کو فزکس، کیمسٹری، میتھ، بایو اور دوسرے تمام سبجیکٹس پڑھنے میں آسانی ہو۔ ہمارے بہت سارے طلباء صرف اس لیے فیل ہو جاتے ہیں کہ وہ فزکس کو انگلش زبان میں رٹا لگاتے ہیں، وہ کیمسٹری کو انگلش زبان میں رٹا لگاتے ہیں۔ اگر یہی علوم ان کی اپنی قومی زبان میں ہوں گے اور لیب کے اندر انہوں نے اس کی پریکٹس کی ہوگی، تو انہیں بات سمجھ کر اسے یاد کر کے بہت اچھے مارکس سے پاس ہونا ان کے لیے بہت آسان ہوگا، جبکہ انگلش سے ناآشنائی کی وجہ سے ہمارے ہزاروں طلباء وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے علوم، اپنے فنون کو اردو زبان میں کنورٹ کریں۔ بطور ایک آزاد قوم ہمیں اپنی قومی زبان اردو کو ذریعہ تعلیم بنانا چاہیے۔
بلکہ اردو زبان کو دفتری زبان بھی بنانا چاہیے۔ ضروری ہے کہ بی اے تک ہم اردو کو لازمی مضمون کی حیثیت دیں، اور یہ بھی کہ جو مقابلے کے امتحانات ہوتے ہیں وہاں پر ہم اسی زبان کو بطور امتحان استعمال کریں۔ اردو اسلامی فکر و نظر کی حامل زبان ہے۔ یہ ہماری تہذیب، یہ ہماری ثقافت کی عکاس ہے۔ آج کل اس زبان پر ہم نے انگریزی زبان کو مسلط کر دیا ہے۔ انگریزی زبان ایک غیر ملکی زبان ہے، غیر اسلامی زبان ہے۔ یہ ہمارے فکری اور تہذیبی سانچے کو توڑتی ہے، اور انگریزی زبان اپنے فکری، اپنے تہذیبی سانچے میں ہمیں ڈالتی ہے، جبکہ وہ ہماری زبان نہیں ہے۔ طلبہ اس الجھن کی وجہ سے نظریاتی اعتبار سے الجھ چکے ہیں۔ اس الجھاؤ نے ہمارے کردار و عمل کو پامال کر رکھا ہے، اور بلکہ اس الجھن کی وجہ سے ہمارے نوجوان نسل وہ دو گروہوں میں منقسم ہو چکی ہے۔ ایک وہ جسے اپنی ہر چیز اچھی لگتی ہے، ایک وہ جسے اپنی ثقافت بودوباش بری لگتی ہے، انگریز کی ثقافت بودوباش کلچر اچھا لگتا ہے۔ جبکہ ہم ایک ملک میں رہ کے نظریاتی اعتبار سے اگر الجھ جائیں گے تو پھر پاکستان کو ہم بذات خود فرقوں میں، گروہوں میں تقسیم کریں۔ تو عزیز طلبہ، حقیقت یہی ہے کہ جس قوم کو بھی غیروں کی روایات، غیروں کی قدروں کو جو اپنانا پڑا ہے، وہ قوم ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہی ہے، وہ قوم غیروں ہی کی محکوم ہو کر رہی ہے۔ اپنی زبان، اپنا لباس، اپنی تہذیب چھوڑ کر غیروں کی زبان، لباس اور تہذیب کو اپنانا نظریاتی خودکشی ہے۔ انگریزی بین الاقوامی زبان ہے، اسے وہی پڑھیں جو اس کے خواہش مند ہیں۔ اسے پوری قوم پر مسلط کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ نسل نو ایک مرعوب قوم بن کر رہ جائے۔ وہ نہ سچی مسلمان رہے گی، نہ وہ قوم سچی پاکستانی رہے گی۔ ہماری سربلندی کا راز یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر میدان میں ایک مسلمان اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے زندہ رہیں، مگر انگریزی زبان نے ہمارے اندر اسلام دشمن تصورات کو پختہ کر دیا ہے، اور ہم صرف آج افسوس نام کے مسلمان ہیں، جبکہ عمل کے اعتبار سے ہمارے پاس ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، پاکستان میں ارباب اختیار اردو کی اہمیت کو سمجھنے لگ گئے ہیں، اور اس کے بارے میں مختلف اقدام بھی ہو رہے ہیں، مگر انتہائی سستی اور بے دلی کے ساتھ۔ ہم اس قدر احساس کمتری میں مبتلا ہیں کہ قومی زبان کی طرف طبیعت آمادہ ہی نہیں ہوتی، ورنہ کیا ہے جو ہماری زبان میں موجود نہیں ہے۔ الفاظ کا سرمایہ ہماری زبان میں موجود ہے، تراکیب کا سرمایہ ہماری زبان میں موجود ہے، اصطلاحات، علامات کی فراوانی بھی ہماری زبان میں موجود ہے، اظہار و بیان کی شگفتگی بھی ہماری زبان میں موجود ہے۔
اردو کو اس کا جائز مقام دینے کے لیے ایک جرت مندانہ فیصلے کی ضرورت ہے۔ جرت مندانہ اقدام ہی قوموں کے در و دیوار کا رنگ و روغن بدلا کرتے ہیں۔ جرت غیرت سے پیدا ہوتی ہے اور غیرت کے لیے دل میں قومی وقار کا کما حق کا ہو احساس ضروری ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ احساس یقین کے سانچے میں ڈھل جائے۔ اگر قومی وقار اور ملی تشخص کا احساس یقین بن کر ہمارے دلوں کا حصہ نہ بنا تو اردو قومی زبان ہوتے ہوئے بھی پسماندہ اور یتیم رہے گی۔ عزیز طلباء، اگر ہم دیکھتے ہیں دنیا کی دوسری قوموں کو تو ان کی نسبت ہمارے ہاں یہاں پہ علوم و فنون نے ترقی کیوں نہیں پائی؟ جیپنیز کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی قومی زبان میں اپنی سکولنگ، اپنی ساری ایجوکیشن کو انہوں نے کنورٹ کیا ہے، اپنی زبان میں وہ ایجوکیشن دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ اکثریت پڑھے لکھے لوگوں کی نظر آتی۔ چائنیز اپنی زبان میں انہوں نے اپنے تعلیمی نظام کو ڈھال رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ لوگ آپ کو زیادہ تر تعلیم یافتہ نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی عربیوں نے عربی زبان کو اپنا ذریعہ تعلیم بنایا ہے، تو وہ اپنی ملی ہم آہنگی میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی زبان میں تمام علوم و فنون کا احاطہ کریں تاکہ ہماری زیادہ سے زیادہ قوم کے افراد وہ علم سے آشنائی حاصل کر سکیں۔ عزیز طلباء، بہرکیف اردو ہماری قومی زبان ہے، ہماری فکر و نظر کا بہترین ذریعہ اظہار ہے، ہمارے لیے یہ ایک بہترین ذریعہ تعلیم ہے۔ دفتری فائلیں اس کی منتظر ہیں، پاکستان کی فضائیں اس کی آرزومند ہیں کہ ہر پاکستانی اپنی زبان میں بولے، اپنی زبان میں سوچے اور غیر ہماری زبان ہمارے خیالات کو سمجھنے کے لیے ترجمان رکھنے پر مجبور ہو جائیں، ٹرانسلیٹر رکھنے پر مجبور ہو جائیں۔ اردو یہ اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت کی امین ہے، بہترین ادبی اور شعری سرمایہ یہ رکھتی ہے۔ ارض پاک کی بنیادوں میں اردو زبان کے لہو کی رنگینی موجود ہے۔ اردو کے چاند ہیں اجالے کرن کرن، اردو کے چاند ہیں اجالے کرن کرن، مہکے ہیں اس کے عنبرین گیسو شکن شکن، پھرتی رہی مثل صبا یہ دمن دمن، اردو نے اپنا خون دیا ہے چمن چمن۔ اب کا نہیں یہ ساتھ، یہ صدیوں کا ساتھ ہے، تشکیل عز پاک میں اردو کا ہاتھ ہے۔ عزیز طلباء، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تصور پاکستان اردو زبان میں دیا تھا۔ تحریک پاکستان اور اس کے تمام فلک شگاف نعرے وہ اردو زبان میں ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ نے زور دیا تھا کہ مشترکہ ایک سرکاری زبان ہو جس کے ساتھ ہم متحد ہوں، اور جہاں تک پاکستان کی سرکاری زبان کا تعلق ہے وہ اردو ہی ہے۔
عزیز طلبہ، صدر پاکستان ضیاء الحق نے کہا تھا علاقائی زبانوں کو ترقی دی جانی، وفاقی سطح پر اردو زبان ہماری قومی یکجہتی کی ضمانت رہے گی۔ مولوی عبدالحق بابائے اردو آپ نے کہا تھا ہماری ہر قومی تحریک کی اشاعت کامیابی کا دار و مدار اردو زبان کی مرہون منت ہے۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی نے کہا تھا قومی زبان کو قومی زندگی میں صحیح مقام حاصل ہوئے بغیر قومی یگانگت پیدا نہیں ہو سکتی، اور نہ قوم کے دماغوں سے احساس کمتری دور ہو سکتی ہے، نہ قوم میں خود اعتمادی پیدا ہو سکتی ہے، نہ ملک و قوم مستحکم ہو سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اردو زبان کی ترقی کے جو ذرائع ہیں ہمیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں سب سے پہلے وفاق کی سطح پہ ایک دارالترجمہ کا قیام عمل میں لانا چاہیے۔ اس کے ذریعے ہم کیا کریں گے؟ دنیا کی مختلف زبانوں میں لکھی گئی کتابوں کا، دنیا کی مختلف زبانوں میں کی گئی ریسرچ کا، تحقیق کا، دنیا کی مختلف زبانوں میں جو سائنسی اور آج جو آئی ٹی کا دور ہے اس میں جو نت نئی ایجادات کی گئی ہیں اس کا دارالترجمہ کے ذریعے اپنی اردو زبان میں ہم ترجمہ کروائیں، اور پھر ان کتابوں کو قوم کے بچے بچے تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی جدید علم سے آشنا ہو سکیں۔ ہمیں چاہیے ہم جامع لغت کا استعمال کریں، ہمیں چاہیے ہم اپنا ذرائع ابلاغ اردو میں جو ہے نا وہ رکھیں، اور تاکہ پوری قوم کی نمائندگی ایک زبان کے ذریعے سے ہو سکے۔ عزیز طلبہ، جو اردو ہے یہ زبان پنجاب میں پیدا ہوئی تھی، اس کے بعد لکھنؤ میں اور دہلی میں یہ زبان پروان چڑھی تھی۔ مولانا صلاح الدین لکھتے ہیں کہ جب یہ لکھنؤ میں پروان چڑھی اور وہیں پہ یہ بیاہی گئی، آج اردو زبان بیوہ ہو کے واپس پنجاب آ چکی ہے، اپنے میکے آ گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ میکے والے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، ہمیں چاہیے ہم اپنی زبان کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ کھیل داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں ہے یہ کھیل داغ یاروں سے کہہ دو، آتی ہے اردو زبان آتے آتے۔ ایک اور جگہ پہ اردو زبان کے بارے میں شاعر کہتا ہے ہر دل میں اتر جائے ادائے اردو، ہر دل میں اتر جائے ادائے اردو، ہر آنکھ کو تڑپائے حیائے اردو۔ تو عزیز طلبہ، ہے زبان ایک بے شمار مزے، بڑا خوبصورت یہ شعر ہے زبان ایک بے شمار مزے،
اس کی ہر بات میں ہزار مزے۔ تو عزیز طلبہ، اردو زبان کو ہمیں عام بول چال کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ جب یہ عام بول چال کی زبان بن جائے گی تو پھر اردو زبان جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گی۔ جیسے یہی اردو زبان ہمارے لیے دیگر صوبوں کے رابطے کی زبان کا درجہ اختیار کر چکی ہے۔ ایک بلوچی کو جو پنجابی زبان نہیں آتی اور پنجابی کو بلوچی زبان نہیں آتی، مگر دونوں کو اردو زبان آتی ہے، جب یہ دونوں اکٹھے ہوں گے اپنی قومی زبان میں اپنا ذرائع ابلاغ اپنائیں گے تو اپنی بات دوسرے تک پہنچا پائیں گے۔ پھر پنجاب بلوچستان کی مدد کرے گا، بلوچستان سندھ کی مدد کرے گا، سندھ خیبر پختونخوا کی مدد کرے گا۔ یوں یہ سارے مل کے ایک جو تسبیح ہے اس میں متحد ہو جائیں گے۔ عزیز طلبہ، یہی جو اردو زبان ہے، اگرچہ یہ ہمارے صوبوں کو آپس میں جوڑتی ہے تو ہماری ثقافت کو بھی آپس میں جوڑتی ہے، ہماری بود و باش کو بھی آپس میں جوڑتی ہے، ہماری تعمیر و ترقی کو بھی آپس میں جوڑتی ہے، ہمارے علوم و فنون کو بھی آپس میں جوڑتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس زبان کے ساتھ ہی ملک پاکستان ترقی کر سکتا ہے، اور ہمارے جتنے لیڈرز ہیں انہوں نے اس کے بارے میں اپنی اپنی رائے بھی دے رکھی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، جہاں پہ ہم نے ذکر کیا کہ اردو کی جو شاعری تھی اس کے وہ سارے، ایسے ہی افسانہ نگاری کے میدان میں بھی ہم نے ایک جدا گانا جو اہمیت ہے وہ حاصل کر رکھی ہے۔ افسانہ نگاری کے میدان میں ہمیں کسی جانب تو سعادت حسن منٹو نظر آتے ہیں، پھر اشفاق احمد صاحب آپ نے اس کے اندر بہت بڑا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ احمد ندیم قاسمی آپ نے افسانہ نگاری میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ کام کر رکھا ہے۔ غلام عباس آپ کی تحریریں ہمارے پاس موجود ہیں۔ حاجرہ مسرور صاحبہ آپ کی ہمارے پاس جو ہیں وہ قابل قدر تحریر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا منشا یاد آپ کا نام قابل ذکر ہے، جبکہ عبداللہ حسین، شوکت صدیقی، خدیجہ مستور، مستنصر حسین تارڑ، جمیلہ ہاشمی، رضیہ فصیح الدین، بانو قدسیہ، انہوں نے ناول نگاری کی روایات میں جو ہے نا وہ اس کو آگے بڑھایا ہے، اس کو فروغ دیا ہے۔ اردو جو سفر نامہ نگاری ہے، مستنصر حسین تارڑ نے اس کو بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ فروغ دیا ہے۔ اس کے علاوہ محمود نظامی، ابن انشا نے اس کو مقبول بنا دیا ہے۔ مستنصر حسین تارڑ، بیگم اختر ریاض الدین اور دوسرے کئی لکھنے والوں نے اس صنف کو اردو ادب میں ایک بڑا مقام دلوانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ عزیز طلبہ، آزادی کے بعد صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ بھارت میں بھی اردو ادب ترقی کرتا رہا، اور یہ جو زبان ہے اس کے سبب وہاں پر بھی بھارت کے اندر بھی قرۃ العین حیدر ان کا ناول نگاری کے اندر بہت بڑا نام ہے۔ سید علی سردار جعفری، کیفی اعظمی،
قاضی عبدالستار، فراق گورکھپوری وغیرہ، انہوں نے بھارت میں رہ کر اردو ادب کے لیے کوشش کی، بے شمار تحاریر لکھیں۔ اردو ادب تحقیقی اور تنقید کے سرمایے سے آج ان تمام بزرگوں کی بدولت مالا مال ہے، جبکہ اس کا مجموعی ادب کسی بھی ترقی یافتہ ادب کے مقابل آج پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ایک حقیقت ہے، ہماری جو ثقافت ہے اس کا اہم جز ہماری قومی زبان ہے، اور یہ جو قومی ہماری زبان ہے، اسی کے اندر ہم نے اپنے جذبات، اپنے احساسات کو ڈھال دیا ہے۔ ہم جتنے افراد معاشرہ ہیں، ہمارے درمیان رابطے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے، جس کی وجہ سے یہ زبان جو ہے ہمیں سب سے زیادہ جو وہ پیاری لگتی ہے۔ کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں، بڑا خوبصورت یہ شعر ہے، کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں، مجھے کچھ کہنا ہے اپنی زبان میں۔ تو یہ جو ہماری اپنی زبان ہے، اسی کے اندر ہم وحدت میں ڈھل چکے ہیں۔ گفتگو ریختہ میں ہم نے کی، گفتگو ریختہ میں ہم نے کی، یہ ہماری زبان ہے پیارے۔ یہ جو اردو زبان ہے یہ ہماری ہے، اس لیے ہمیں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ یہ پیاری ہے۔ تو اپنی ثقافت کی بقا کے لیے ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی جو مذہب کی بقا کے لیے ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے علوم، اپنے فنون کی دفاع کے لیے ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اپنی جدت کے لیے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم نے جتنی ریسرچ کی ہے، جتنی ٹیکنالوجی میں آگے آ چکے ہیں، ان سب چیزوں کی، بلکہ پاکستان کے ورثے کے لیے، اس کے دفاع کے لیے ہم نے اردو زبان کی جو آج حفاظت ہے وہ اس لیے کرنی ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ اگر ہم اردو زبان کو بچانے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے ایک سیاسی جماعت ہندوستان کے اندر بناتے ہیں، پھر دفاع اردو زبان میں اس جماعت کو ہم اتنا مضبوط کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے تحریک پاکستان کا روپ دھارتی ہے، پھر اسی زبان کے سبب ہمیں یہ ملک پاکستان ملا ہے۔ گویا ملک پاکستان کی حفاظت ہی دراصل اردو زبان کی حفاظت ہے۔ عزیز طلبہ، یہ زبان ہمیں اس لیے بھی زیادہ عزیز ہے کہ ہمارے صوفیہ کی یہ زبان ہے۔ ہمارے صوفیہ نے جو تبلیغ کے لیے اس زبان کو استعمال کیا، اسلام کی اشاعت کے لیے اس زبان کو استعمال کیا، اس لیے ہمیں یہ زبان جو ہے نا وہ پیاری ہے۔ ہمارے اس خطے میں سب سے زیادہ جو بولنے والی اور سمجھی جانے والی زبان ہے، اس کا نام اردو ہے، جس کے بارے میں شاعر کہتے ہیں، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اگر قومی اتحاد کو کمزور کرنا ہے تو اردو زبان کو کمزور کرنا ہوگا، اگر قومی اتحاد کو مضبوط کرنا ہے تو اردو زبان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ یہ اردو زبان ایک ایسی سوغات ہے جس کو ہم اپنی زبان میں، اپنی گفتگو میں، اپنے عام بول چال میں جب استعمال کریں گے تو یہ پھر کیا ہے، یہ سوغات پھیلے گی، پھر اس کے پھول پھل سب کچھ فیض اس کا لوگوں تک پہنچے گا۔ جب اس کا فیض اس زبان کا لوگوں کو نصیب ہو جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم دنیا میں عزتیں سمیٹیں گے۔ ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ اردو کو ذریعہ تعلیم بنائیں، ہم زیادہ سے زیادہ کاوش کریں کہ اردو جو ہے یہ ہماری سرکاری زبان کا درجہ حاصل کرے، ہماری دفتری زبان کا یہ درجہ حاصل کر لے، ہماری آئینی زبان کا یہ درجہ حاصل کر لے۔ اور اگر ہم خصوصاً اپنے میڈیا کو، الیکٹرونک میڈیا کو
اگر ہم پابند کر لیتے ہیں کہ وہ اردو زبان کا صرف استعمال کرے گا تو اس میں کیا ہے، ہماری زبان جو ہے یہ ترقی کرے گی اور آگے بڑھتی چلے جائے گی۔ عزیز طلباء، ہم نے جو اردو کے ساتھ آج تک ناانصافیاں کی ہیں، ہم نے ان ناانصافیوں کا خاتمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جب ان کا خاتمہ ہو جائے گا تو اردو زبان جو ہے یہ خود بخود ترقی کرے گی۔ گویا پاکستان بنانے میں اردو زبان کا کردار موجود ہے، تو پاکستان کو ترقی کے راستے پر چلانے میں بھی پاکستان کا اردو زبان کا کردار ہوگا۔ پاکستان کو دنیا میں عزتیں دلوانے میں بھی اردو زبان کا ضرور کردار ہوگا۔ عزیز طلباء، یہ ہمارا مضمون ہے اردو زبان و ادب کے اوپر، انتہائی اہم مضمون ہے۔ آپ سب طلباء اس کو یاد کیجئے گا۔ اللہ رب العزت اردو زبان کا آپ سب کو فیضان نصیب کرے۔ عزیز طلباء، محنت کے ساتھ ہم ساری منزلیں طے کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم جس کٹھن دور میں ہیں، ہمارے طلباء کو ضرورت ہے اس عمر کی کہ وہ محنت اور مشقت کے ساتھ اپنے اسباق کو یاد کریں، تاکہ جب وہ ملک پاکستان کی باغ دور سنبھالیں تو ان میں محنت اور مشقت کا عنصر جو ہے وہ نمایاں نظر آئے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ والسلام۔